अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपको पाकिस्तान के बहुत बड़े खजीने, एक दौलत, सोने की कान, रिकोडिक पे बात करूंगा और आपके सामने कुछ वो हकायक पेश करूंगा कि आप सोचेंगे हम कितने बदनसीब लोग हैं कि हमारे पैरों तले सोना है। सोना, वाकई सोना है। दुनिया की सबसे बड़ी जो कानें हैं उनमें उसका शुमार होता है, ठीक है। मगर ये देखिए कि हमारे मुल्क की करप्शन की जो लाजवाल दास्तान है, खत्म ही नहीं होने वाली, चपड़ासी से लेकर सदर पाकिस्तान तक, वजीर आजम तक, जर्नैलों से लेकर सिपाही तक, हर आदमी इस मुल्क को नोचने में लगा हुआ है। तो रिकोडिक का शायद आपने नाम सुना होगा, मैं पहले भी एक व्लॉग बना चुका हूं, लेकिन गौर से सुनिएगा, ये बड़ी अहम, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं। वेबसाइट की तफसील इस यूट्यूब के लिंक में होगा और आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं साथ में जो है कोशिश करूंगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे साथ आप देख भी सकें, पढ़ भी सकें। तो जनाब, ये रिकोडिक की कान की मालियत कितनी है, जरा गौर से सुनिएगा। इसमें जनाब इस वक्त मोहतात अंदाजे के मुताबिक, और ये मोहतात अंदाजा आज नहीं है, ये जनाब 2000 से पहले का हुआ है कि रिकोडिक में 12.3 मिलियन टन्स का कॉपर मौजूद है, ठीक है, और 21 मिलियन आउंस सोना मौजूद है, ठीक है। मैं आपको ये फिगर बता रहा हूं जो इन्होंने तखमीना किया है, और मुमकिन है इससे कहीं ज्यादा हो, ठीक है। आज जनाब गोल्ड की कीमत कितनी है, सोने की कीमत जो है इस वक्त $2100 पर आउंस से आगे जा चुकी है। अब $2100 जो है उसको आप 21 मिलियन से जरब दे दीजिए तो जनाब ये बनते हैं $100 बिलियन। $100 बिलियन। पाकिस्तान की एक कान में इतनी दौलत मौजूद है सिर्फ सोने की। अभी कॉपर का मैंने हिसाब आपको नहीं बताया। 12.3 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर है, ठीक है। ये इंशाल्लाह आप साइड में देख लेंगे, मैं अपलोड कर दूंगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, ये कंपनी है जिसने इसका सर्वे किया था सन 2000 में। इसका नाम है SMEC। आज भी पाकिस्तान में इसके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस SMEC कंपनी के सर्वे के मुताबिक जनाब कॉपर की मालियत कितनी बनती है आज, अगर आप मार्केट से खरीदें तो कॉपर जो है वो $4 पर पाउंड है, ठीक है। अब 2000 पाउंड का एक टन होता है। अब आप समझ लीजिए, 4 को जरब दीजिए 2000 से तो कितना बना, $8000 पर टन कॉपर इसमें मौजूद है। और इसको किससे जरब दीजिए, 12.3 मिलियन टन से, तो जनाब ये बनता है $100 बिलियन। अच्छा, मेरी तरफ से माजरत, गोल्ड की कीमत बनती है $40 बिलियन, ठीक है। तो तसी कर लीजिए, कॉपर है $100 बिलियन का और $40 बिलियन का क्या है, सोना इस कान में है। अब इस कान की कहानी क्या है जनाब, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये इस तरह से शुरू होती है 90 की दिहाई में। ये बलूचिस्तान की जो हुकूमत है 1993 में, जो सरदार थे असलम रईसानी, ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व थे। मुझे नहीं मालूम, मैंने तहकीक नहीं की, आप कर सकते हैं कि वो वजीर आला थे या नहीं थे, या जो भी थे। उनका नाम आता है, जो कोर्ट में केस हुआ, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, कि उन्होंने BHP बिलिटन नामी जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी उससे मुआहिदा किया। और मुआहिदा ये था कि वो रिकोडिक माइन जो है उसमें वो क्या निकालेंगे, कॉपर। सोने का उस वक्त तक क्लियर अंदाजा नहीं था। ये ऑयल एंड गैस कंपनी जो एक्सप्लोर करते हैं, उन्होंने इसकी एक्सप्लोरेशन जब की तो पता चला जनाब इसमें तो कॉपर ही नहीं, सोना भी है। और जो राइट्स उन्होंने उसको दिए थे 75% राइट,
یعنی وہ جو کمپنی ہے وہ لوٹ مار کے چلی جائے، اور 25% جو تھے وہ بلوچستان کی حکومت کو ملنے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، جو اسلم رئیسانی صاحب ہیں انہوں نے اس سودے کرانے کے لیے تھے $1 ملین، یعنی $1 ملین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ 93 میں انہوں نے کیا تھا. آج اس کی ویلیو میں خیال میں $3 ملین کے برابر ہوگی، زیادہ تو نہیں نا اگر انفلیشن کو لگائیے. $1 ملین میں اس وڈیرے نے، اس سردار نے پاکستان کی دولت کو بیچ دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو BHP بلیٹن کمپنی تھی، اس نے اپنے رائٹس 2006 میں ٹیتھیان کاپر کمپنی کو فروخت کر دیے. چونکہ یہ جو BHP بلیٹن تھی یہ اس میں اسپیشلائز نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے پروفٹ کے ساتھ اس کو مائننگ کمپنی جو تھی ٹیتھیان کاپر کمپنی اس کو دے دیا. اور جب ٹیتھیان کمپنی نے 2011 میں باقاعدہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو جناب فیڈرل گورنمنٹ کو احساس ہوا، اور کس وجوہات سے ہوا میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، آپ لوگ خود انویسٹیگیٹ کیجئے گا. میں تو صرف خبروں سے بتا رہا ہوں، جو ہمارا معاشرے کا حال ہے اس سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو روک دیا. تو جب ان کو روکا اور مطالبہ کیا کہ بھئی ہمارا بھی حصہ دو، حصہ صرف بلوچستان حکومت کا کیوں ہے؟ بھئی فیڈرل کی جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی چاہیے نا حصہ. اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہر چیز کا حصہ ہوتا ہے، سب مل کر کھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں. تو آؤ مل کر کھانے کے جوش میں یہ جو کان تھی اس کا معاملہ چلا گیا جناب کہاں پر؟ انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹس آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ، ICSID. TCC جو تھی، یہ ٹیتھیان کاپر کمپنی نے کہا کہ ہم تو 2200 ملین خرچ کر چکے آلریڈی. ٹھیک ہے، تو ہم سے یہ لے رہے ہیں، ہمارے پیسے واپس کرو. یہ جھگڑا بڑھتا چلا گیا. اب پتہ نہیں انہوں نے بھی خرچ کی نہیں کیے، وہ بھی بڑے بدماش ہیں. یہ جو گورا ہے بہت بدماش ہے، بہت مکار ہے، چلاک ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے وڈیرے، ہمارے جرنیل، ہمارے سیاستدان یہ بھی ملک کو نوچ نوچ کے کھانا چاہتے ہیں. تو سب اس پاکستان کو کھانے میں لگے ہوئے، نوچنے میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے. تو جناب یہ جھگڑا آگے بڑھا. ٹھیک ہے. جب آگے بڑھا تو ICSID انٹرنیشنل سینٹر آف سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ نے پاکستان پر $6 بلین کی چپت لگا دی کہ بھائی آپ کو یہ $6 بلین ان کو دینے ہوں گے. خرچہ کتنا تھا؟ 2200 ملین ڈالر. لیکن ہر جانے کے طور پر $6 بلین لگ گئے. اب پاکستان پھکڑا ملک 2019 میں $6 بلین کہاں سے دے گا؟ 1 بلین تو وہ بھیک مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے. ٹھیک ہے. تو PIA کے جو ایسٹس تھے، روزویلٹ ہوٹل ہو گیا، کیریبین میں مجھے یاد نہیں ہے، پڑھ رہا تھا میں، اس میں ڈیٹیل موجود تھی کہاں پر، کون سے ورجن آئلینڈ میں فنڈز موجود تھے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے. وہ سب جو ہے اس کمپنی نے ان کو مقدمے میں شامل کر لیا. معاملہ جو ہے یونائٹڈ کنگڈم کے بھی کورٹ میں گیا. اور اس کے بعد جناب انہوں نے جو آربیٹریشن کی ہے تو انہوں نے بھی جو ہے اس 6 بلین کے اوپر 4 بلین کی اور چپت لگا دی. اب 11 بلین کا چونا پاکستان کو لگ گیا. کان خود ہی نہیں ہے ابھی تک، صرف اسیسمنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. کتنے کا؟ 2200 ملین کا خرچہ کمپنی نے بتایا ہے، لیکن اب چپت لگ گئی کتنی؟ 11 بلین ڈالر کی. کب یہ ہوا؟ 2019 میں اور 20 میں. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے اس وقت کس کی حکومت تھی، کون سے جرنیل تھے، کیا تھے، سب پتا ہے آپ کو. یہ لمبا اس لیے کھینچا، یہ تفصیل میں اگر آپ کو جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا. یہ کرپشن کی ایک لازوال کہانی ابھی رکی نہیں ہے، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس میں سونے کے انڈے دینے والی یہ مرغی کی طرح ایک کان. ٹھیک ہے. اس کو لوٹنے کھسوٹنے کے لیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی شامل رہی، نون لیگ کی بھی گورنمنٹ شامل رہی. ٹھیک ہے. باقیوں کا نہیں پتا، ان کی حکومتوں میں اترا سرداروں نے بھی لوٹنے کی کوشش کی.
اور جو بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے اس کے پیچھے بھی یہی پیسے کا معاملہ ہے. یہ دھرتی ماں ورتی ماں کچھ نہیں ہے, سب دھرتی کو کھانے کا چکر ہے, چاہے سندھ میں ہو چاہے بلوچستان میں ہو. غریب آدمی کی ماں نہیں ہے یہ, غریب آدمی تو رول رہا ہے بلوچستان میں بھی سندھ میں بھی. یہ رئیس, یہ جو وڈیرا ہے, یہ جو سردار ہے, یہ آرمی افسران اور خود سیاستدان یہ مل کر اس دھرتی ماں کا بلاتکار کرتے ہیں, کھاتے ہیں اس کو, اور یہ کوڑیوں کے مول بیچ دیتے ہیں مغربی سرمایہ داروں کو. ٹھیک ہے, اور یہ جو انسرجنسی چل رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بارڈر کہاں ہے؟ چگائی, یہ ایران اور پاکستان کا بارڈر ہے بلوچستان میں. ٹھیک ہے, میں لمبی بات نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا اپنا خدشہ ہے کہ اس میں ایران کا اس پیسے کے چکر میں کہیں نہ کہیں یقیناً کوئی نہ کوئی انوالومنٹ نکلے گا, اگر آپ تحقیقات کیجئے. اچھا جناب, پھر کیا ہوا کہ 2022 مارچ آ گیا. 2022 جب مارچ آیا تو وہ جناب حکومت تھی اس وقت جو آپ کا قیدی نمبر کون سا ہے؟ 804. ٹھیک ہے, یہ قیدی نمبر 804 جو ہے اس کے زمانے میں یہ طے ہوا کہ بھائی ہم کوئی معاملہ طے کریں. تو انہوں نے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ 50% تم رکھ لو, 75 کو چھوڑو. اور اب تک یہ پتا چل گیا تھا, جب 75% طے ہوا تھا تو یہ کاپر مائنز تھیں, اب تو گولڈ مائن ہو گئی, اور گولڈ مائن بھی ایسا کہ پتہ نہیں کتنا گولڈ ہے. ٹھیک ہے, $40 بلین کا گولڈ. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا بھی 50% تم رکھو, 25% بلوچستان کا حصہ رہے گا, اور آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی OGDCL, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ اینڈ گورنمنٹ ہولڈنگ پاکستان لمیٹڈ. اب یہ آپ تحقیق کر لیے یہ 3 ادارے کون سے ہیں, ان کا مل کر 25% ہوگا. ٹھیک ہے, اور جناب یہ کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس سے وہاں انہوں نے جان چھڑائی ہے, اور عمران خان صاحب نے جو ہے اس پہ دستخط کی ہیں. اب یہ طے ہو گیا کہ جناب اس کو ایکسپلور کیا جائے گا. اور یہ جو کمپنی ہے یہ کیا ہوا تھا اسی اسنا میں جو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس ڈیلنگ میں یہ جو تیتیان کاپر کمپنی تھی یہ وڈرا ہو گئی, اور اس میں کچھ $900 ملین کا تھا کہ یہ پاکستان اس کو پیسے دے گا, اور پاکستان کے یہ 3 ادارے مل کر لگائیں گے. اور یہ جو ہے بیرک گولڈ کمپنی اور ایک چلین کمپنی ہے اینٹو فگاسٹا. ٹھیک ہے, یہ مل کر جناب $10 بلین کا پروجیکٹ بنا. کب بنا؟ مارچ 2022 میں. ٹھیک ہے, اب اندازہ لگائیے کہ اب میں یہاں تھوڑا روک کر, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے, 93 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. ایکسپلوریشن جو پہلی جس نے کی ہے, جس کمپنی کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی, کیا نام ہے, ایک سیکنڈ میں نکالوں اس کا, اسمیک کر کے نام تھا اس کا. تو اسمیک جو کمپنی نے جو سروے کیا تھا, جس کے آج بھی کئی پروجیکٹ پاکستان میں چل رہے ہیں, جس کی تصویر آپ سائیڈ میں دیکھ لیں گے, ایک نہیں کئی ہیں, ڈیجیٹل مینیجنگ پاکستان ہائی وے ایسٹ, محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, اور جناب IT لیب نوشیرہ, پاکستان کا جو فلڈ کا ریلیف کا پروگرام ہے, ٹریمم براج ریہیبلیٹیشن, النور آرچرڈ ویسٹ مرینا ماسٹر پلان, کئی پروجیکٹ ہیں ان کے. انہوں نے جناب یہ 2000 سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مائن بہت قیمتی ہے, جو میں نے آپ کو فگر پہلے دیے انہوں نے بتائے تھے. 12.3 ملین ٹنز کاپر ہوگا, 21 ملین آؤنس کے قریب گولڈ ہوگا, اور ایسے ہی 14 mineralized porphyry bodies are known to exist in this area. تو یہ تو ایک ہے, اس جیسے 14 اور بھی سلسلے اس علاقے میں موجود ہیں. اب آ رہی ہے سمجھ میں بات کہ جو انسرجنسی ہے بلوچستان میں کیوں ہے؟ پیچھے سے کوئی پیسہ دے رہا ہے ان علیحدگی پسندوں کو, کوئی پیسہ کھلا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو حملہ ہو رہا ہے یہ فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں, یہ علیحدگی پسندی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری جو بدماشی بلوچستان میں چل رہی ہے, یہ پکڑ دھکڑ, لوگ غائب ہیں, اس کے پیچھے پیسہ ہے کہانی.
ہم تو سادے لوگ ہیں، ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن اس کو اگر آپ کھوجنا شروع کریں، سارا مسئلہ پیسے کا ہے. بڑے بڑے لوگ اس پاکستان کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پیسے کی لین دین ہو رہی ہے. اب آگے چل کر کیا ہوا جناب؟ آگے چل کر یہ بات یہاں پہنچی کہ پچھلے سال نومبر میں سعودی عرب کا بھی اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں نا ہمارا بڑا بھائی ہے، سعودی عرب کے پاس کشکول لے کے پہنچ گئے، اس نے $1 بلین دے دیا. نہ نہ، آج کی دنیا میں بھائی کوئی نہیں ہوتا. اب پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو تقریباً $1 بلین انہوں نے جو دوسری کمپنی کو فارغ کیا تھا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور انسرجنسی بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. ایکسپلور ہو نہیں پا رہی ہے کوئی چیز. 2028 ایکسپیکٹڈ ٹائم ہے کہ سونا نکلنا شروع ہوگا، کاپر نکلنا شروع ہوگا. تو سعودی عرب بھی کود رہا ہے اس میں. یہ آپ تصویر دیکھ لیں گے جناب، ان کی کیا کہتے ہیں مصری انویسٹر ہیں، کیا نام ہے یہ. اچھا، میں نے جو اخبارات کے تراشے آپ دیکھ لیں گے، یہ فائنینشیل پوسٹ ہے، بلومبرگ ہے، سارے انٹرنیشنل ریلائبل ریسورسز سے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. اور عمران خان کی جو میں نے آپ کو دی ہوئے ڈان سے خبر دی ہے، آپ تراشے دیکھ لیں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو صاحب ایجپشن بلینئر نقیب ساویرس، ٹھیک ہے، ان کے کچھ اور بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن وغیرہ کے پاکستان میں. انہوں نے اپنی بلومبرگ سے باتیں کرتے بعد بتائیے کہ پاکستان میں میرے بہت دوست ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ دوستی کیسی ہوتی ہے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر پاکستان سے یہ حکمران، یہ وڈیرے، یہ دھرتی ماں کی دھڑ دھڑ کرنے والے مخلص ہوتے، پیپلز پارٹی والے، ٹھیک ہے، بلوچستان کے وڈیرے، تو پاکستان آج چاند تک اپنے سائنسدان پہنچا چکا ہوتا. یہ غربت میں وقت بسر نہیں ہوتا، یہ انسرجنسی نہیں ہو رہی ہوتی، یہ لوٹ مار نہیں ہو رہی ہوتی. ہمارے ایسٹ ہیں پاکستان کے، مگر ان کو کوڑیوں کے مول فروخت کیا جاتا ہے، اور چند کوڑیاں یہ بدبخت لیڈر کھا جاتے ہیں، یہ افسران کھا جاتے ہیں، یہ جرنیل کھا جاتے ہیں، اور پھر یہ عیاشی کرتے ہیں. مجھ جیسا آدمی محنت کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، حق حلال کی کماتا ہے، اپنے پروفیشن میں رہتا ہے، اور یہ پاکستان سے ہر مہینے، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی سرکاری افسر، کوئی سرکاری کیا کہتے ہیں سویلین اور وردی والا افسر، کوئی سیاستدان امریکہ میں آتا ہے، انویسٹمنٹ کر دیتا ہے کروڑوں ڈالر کی، اور پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈیوائیڈ اینڈ رول چل رہا ہے. یہاں تم جو ہو علاقائی سطح پر ڈیوائیڈ رہو، لسانی سطح پر تم تقسیم رہو، فرقہ وارانہ تقسیم میں رکھو، مولویوں کو آگے بڑھا دو، توہین کا چکر چلا دو، چند مولویوں کو پیسے کھلا دو، چند لیڈروں کو پیسے کھلا دو، ایم کے پاکستان بنا دو، پی ٹی آئی کے دھڑے کرا دو، نون لیگ کے بندے کو معاف کر دو. پارلیمنٹ ایک بازار ہے. تو ہمیں ایز اے عوام، چاہے ہم کراچی کے رہنے والے ہو، اسلام آباد کے رہنے والے ہو، لاہور کے، کوئٹہ کے، پشاور کے، ہمیں اپنی اکائیوں کو توڑ کر پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا. جب پاکستانی بن کر سوچیں گے تو بلوچستان میں اس وقت سونا اگلتی زمین ہے، پنجاب میں سونا اگلتی زمین ہے، سندھ میں سونا اگلتی زمین ہے. یہی حال پاکستان کے کے پی کے اور گلگت وغیرہ کا بھی ہے. کراچی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اس سونے کو مزید جس کو کہنا ہے کندن بنا دے، ٹھیک ہے، اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا دے. قابل ترین لڑکے کراچی کے، ان کو کوٹا سسٹم لگا کے ان کا مستقبل تباہ کر دیا گیا ہے، حالات خراب کر دیے گئے. ورنہ ایک سے ایک قابل پروفیسر، پڑھا لکھا کراچی میں بندہ موجود ہے جو فائنینس کو سمجھتا ہے، انڈسٹری کو سمجھتا ہے، معیشت کو سمجھتا ہے. مگر ہم ایک نہیں ہو پا رہے، ہم ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، اور پاکستان تباہ ہو رہا ہے. چند جو ہیں عمرہ یہ عیاشی کر رہے ہیں. میں ان کو اشرافیہ نہیں کہتا، یہ زلالیاں ہیں، یہ زلالیاں ہیں. یہ جتنے نا، یہ اشرافیہ نہیں ہے. اشرافیہ جو ہیں شرف حاصل کرنے والے لوگ، مشرف لوگ جو ہیں، آ رہی بات سمجھ میں، وہ ہیں کہ جو کہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ حرامیاں ہیں، یہ زلالیاں ہیں جو اسمبلیوں میں پہنچائے جا رہے ہیں، بغیر ووٹ لیے ان کو جو ہے سیٹیں بانٹی جا رہی ہیں. قوم کو ایک ہونا ہوگا، قوم کو یہ سمجھنا ہوگا. بہرحال اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.